अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट नदीम कुरैशी। मैं तमाम नाज़रीन को SIPD के एक मखसूस प्रोग्राम बोलो दिल से में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SIPD के प्रोग्राम बोलो दिल से में हम ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं जो अपने किसी ख़ास शोबे के अंदर उन्होंने कोई कारह नुमाया अंजाम दिया होता है और उस फील्ड के अंदर कुछ ऐसे काम किए होते हैं जो ना ये सिर्फ के बताने के काबिल होते हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए मशले राह होते हैं। हमारा मकसद ऐसे लोगों को प्रोग्राम में दावत देने का एक तो ये है कि ना सिर्फ हम उनको इस प्रोग्राम के ज़रिए से हौसला अफजाई करें बल्कि अपने नाजरीन जो ज़्यादातर टीचर्स पर मुश्तमिल हैं और दूर अफ्तादा इलाक़ों में रहते हैं और जिन तक इंटरनेट की या दूसरी सहूलियात की रसाई नहीं है, तो उनको ऐसे लोगों से मुतारिफ़ कराएं जिनकी कारकर्दगी, जिनके काम, जिनकी बहैसियत मजमूई इस तरह की हो कि जो लोगों के लिए जो है नुमाया जो है वो नमूने के तौर पर सामने आ सके। इसी तरह के चंद लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कोशिशें, काविशें और उनकी कार है नुमाया जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आते और वो गुमनाम सिपाही की तरह जो है ज़िंदगी में रहते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में इसी किस्म के एक शख्सियत हमने उनको मदऊ किया है और हम उनसे उनके कामों के बारे में चंद बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो उससे पहले कि हम उनके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं छोटा सा एक तारुफ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट पर सर्व किया है। बहैसियत मजमूई वो अपना काम जो है एज ए टीचर कर चुके हैं। उन्होंने अपना स्कूल जो है वो कायम किया टंडवाल अयार के मुज़ाफ़ाती इलाके में, जिसको मस्तूई विलेज के नाम से जाना पहचाना जाता है। तो बाकी उन्होंने क्या काम किए हैं, कहाँ पहुँचे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम उनसे जब इंटरव्यू करेंगे तो उसके बारे में सवाल करेंगे। तो अभी हम जिनको दावत गुफ्तगू देंगे, जिनसे हम बात करेंगे, मैं उनसे आपको तारुफ कराऊँगा। गुल मस्तूई साहब से हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं दावत देता हूँ जनाब गुल मस्तूई साहब से कि वो अपनी जो है कुछ तारुफ कराएँ अपना और हमें नाजरीन को जो है बताएँ अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम गुल मस्तूई साहब। वालेकुम सलाम जनाब, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? गुल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी गुनागुन मसरूफियात में से चंद लम्हात, चंद जो है वो वक्त निकाला है कुछ हमारे लिए और हमें जो है वो इस काबिल किया है कि हम आपके पास हाजिर हो सके, आपसे चंद जो है कर सके। हमारे नाज़रीन जो है वो जानना चाहेंगे कि सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट में जो काम अभी तक आप करते रहे हैं, आपने उसके ऊपर जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें भी सरअंजाम दी हैं जिसका कि आम लोग जो है नहीं जानते। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जिनका बेशतर का ताल्लुक़ है टीचिंग से, तो आप उनको बताएं कि आपने ये काम जो है वो किस तरीके से, कहाँ से शुरू किया। जनाब ये है कि मेरी पैदाइश एक छोटा सा गांव है कमाल खान मस्तोई, जो यहाँ से टंडोलया से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है। वहाँ कोई स्कूल नहीं था, तो वालिदैन हमें 3-4 किलोमीटर दूर एक मदरसा था, वहाँ भेजते थे। और क्योंकि छोटे थे हम, फिर उन्होंने ये किया कि एक और गांव में, ये पहले सिंध के अंदर एक रवाज था, शायद आज भी हो, वो ये कि जिन देहातों में स्कूल नहीं थे या मदरसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, अपने बच्चों को किसी और गांव में किसी रिश्तेदार के पास भेजते थे, वो वहाँ रहते थे और वहीं पढ़ते थे। तो इसी तरह मैं भी, फुफीज़ाद बहन थी किसी और गांव में, ताजपुर के नाम से नवाबों का गांव है, तो वहाँ मेरी जो इब्तदाई तालीम प्राइमरी जो है वहाँ हुई। उसके बाद फिर हम हैदराबाद शहर में गए। तो असल तो एजुकेशन के हवाले से जो इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों से होते आगे आए, और जब यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो
گریجویشن وہیں یونیورسٹی سے ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ کی، اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے تھا کہ کون سی فیلڈ چوز کروں میں، کس فیلڈ میں جاؤں. تو سوشل ورک کا شوق یوں تھا کہ ہماری والدہ جو تھی وہ گاؤں کے اندر جو غریب لوگ ہوتے تھے، ہمارے پاس بکریاں ہوتی تھی، بھینسیں ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، کافی ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کافی وہ اس طرح کی مویشی تھی. تو کہیں کسی عورت کے ہاں بچہ ہوتا تھا تو وہ ان کو دودھ کی بچے کے لیے ضرورت پڑتی تھی یا مکھن کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ کیا کرتی تھی کہ 1 یا 2 بکریاں ان کو دے دیتی تھی کہ یہ جب تک آپ کا بچہ بڑا ہو، یہ بکریاں جو ہے نا آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کا دودھ پئیں بھی، بچے کو پلائیں. اور مکھن جو ہے وہ اس زمانے میں یہ ہمارے یہاں خرید و فروخت والی چیز نہیں تھی، وہ اسی طرح وہ کسی کو مکھن دے دیتی تھی، کسی کو دودھ ضرورت ہوتی تھی تو وہ دودھ دے دیتی تھی. دودھ کبھی ہمارے ہاں بکا نہیں، حالانکہ اتنی مال مویشی کے باوجود بھی وہ ہمیشہ یہ خیال رکھتی تھی کہ گاؤں والوں کی ضروریات پوری ہوں. تو یہ سمجھیں کہ ایک ابتدا سے ہی ایک تربیت یہی ملی تھی کہ دوسروں کے کام آئیں. تو پھر میں نے سبجیکٹ جو ہے وہ سوشل ورک ہی چوز کیا، ماسٹرس ان سوشل ورک. وہ بھی تازہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا تھا 1967 میں پاکستان میں. تو میں نے 1969 میں اس میں داخلہ لیا تھا. اور سوشل ورک کے دوران یہ ہوا کہ سیلاب آیا، بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بھٹو صاحب کی حکومت تھی اس زمانے میں. تو میں نے یہ کیا کہ وہیں سندھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کوئی 400 کے قریب لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی کے، ان کو ایک ٹیم بنائی ہم نے، اور ہم نے یہ کیا کہ پورے حیدرآباد کے اندر جتنے اسکولس تھے وہاں ان کو بھیجا، وہاں مختلف محلوں میں بھیجا کہ وہاں سے چیزیں کلیکٹ کر کے یہ ہم پہنچائیں جو سیلاب کے متاثرین ہیں. ایک تو سیلاب کے متاثرین یہ تھے کہ وہ جو دریا کے بند ہوتے تھے اس پر آ جاتے تھے، ایک ایسے تھے کہ ان کے چاروں طرف پانی تھا اور وہ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہوتے تھے. تو وہاں تک کشتیوں میں بھی جا کے ہم نے وہاں پہ ہماری ٹیم روزانہ یہ سامان اکٹھا کرتی تھی مختلف اسکولوں سے. اور حیدرآباد کا ایک چوک تھا، گاڑی کھاتا چوک کہلاتا ہے، وہاں پہ ہم نے شامیانہ لگایا ہوا تھا. اور ہم نے سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یونیورسٹی کی ٹرکس دے دیں 2. ان کے پاس ٹرکس تھیں تو انہوں نے ہمیں الاؤ کر دیا کہ 2 ٹرکس ہیں، روزانہ جو ہے اس پہ آپ سامان لے جائیں اور جا کے ڈسٹریبیوٹ کریں. اس میں ہم یہ بھی کرتے تھے کہ مختلف اسکولوں کے جو اساتذہ فیمیل میل ان کو بھی ہم انوائٹ کرتے تھے کہ آپ بھی ساتھ چلیں. وجہ یہ تھی کہ پتہ چلے انہیں کہ جو لوگ مشکلات میں ہیں وہ کس قسم کی مشکلات میں ہیں، اور وہ جب اپنے ہاتھوں سے جا کے وہاں پہ بانٹیں گے تو انہیں ایک فخر بھی محسوس ہوگا اور ایک اچھی چیز ہوگی کہ ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا. یہ تو صرف یونیورسٹی کے بچوں میں تھا نا یا لڑکے لڑکیوں میں، لیکن اب وہ اسکولوں کے بچے بھی شامل ہو گئے. آج جو اس وقت مختلف لیڈرز بھی ہیں مختلف پارٹیوں کے، وہ اس وقت بچے تھے اور ان کو ہم نے ان میں شامل کیا. تو یہ اس طرح جو ہے وہ ٹیم بڑھتی گئی اور وہ ہم پہنچاتے گئے، راشن پہنچاتے گئے. تو یہ ابتدا جو ہے یونیورسٹی میں پہلے سوشل ورک کی اس طرح کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد دوسرا یہ کہ 71 میں جو جنگ لگی، وار وکٹمز جو تھر میں، کیونکہ انڈیا نے قبضہ کر لیا تھا تو وہاں سے لوگ جو ہے وہ شفٹ ہوئے اور عمر کوٹ کی طرف اس طرف آ گئے. پھر ان کے لیے ہم نے وہ سامان جو ہے کھانے پینے کا راشن، کپڑے، یہ وہ پھر اسی طرح ٹیم کو آرگنائز کیا اور لوگوں تک وہ سامان پہنچایا. اور اس میں شامل ہمیشہ ہم جو بھی سامان دیتے تھے ہم ان کو کہتے تھے کہ اگر آپ چلنا چاہیں آپ ٹرک میں ہمارے ساتھ چلیں اور وہاں چل کے سامان آپ خود ڈسٹریبیوٹ کریں، تاکہ انہیں ایک تھوڑا سا احساس بھی ہو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیز دی ہے. اور پھر ہم نے وائس چانسلر سے جتنے بھی لوگ اس پورے گروپ میں ان پورے کاموں میں شریک ہوئے ان سے سرٹیفکیٹ دلوایا. سوشل ویلفیئر کے منسٹر تھے اس زمانے میں، ان سے ہم نے سرٹیفکیٹ دلوایا. چیف منسٹر تھے، ان سے ہم نے سرٹیفکیٹ دلایا. وہ اس لیے کہ یہ جب بھی لائف میں کوئی بھی ایسا موقع آئے گا، چاہے وہ جاب میں جائیں یا کیا، تو کم از کم انہیں یاد رہے گا کہ ہم نے بھی کوئی ایسا سوشل ورک کیا تھا. اس کے بعد دوسری چیز یہ تھی کہ سوشل ورک سبجیکٹ جب پڑھتے ہیں آپ یا ماسٹرز کرتے ہیں، اس کے اندر 2 سال کی ایک پلیسمنٹ ہوتی ہے قسم کی. پہلے سال یہ ہے کہ آپ کسی بھی رورل کمیونٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں آپ 100 گھنٹے لگاتے ہیں جس پہ 100 مارکس ہوتے ہیں. اس میں جا کے آپ یہ کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی جو پرابلمز ہوتی ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پانی کا پرابلم ہے، تو وہاں آپ کمیونٹی کو آرگنائز کرتے ہیں
آرگنائز کر کے پھر ان کو آپ باقاعدہ دفتروں تک لے جاتے ہیں، ان کو وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سوشل ورک کا اصول ایک سمپل سا اصول یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کام نہ کریں، ان کے ساتھ کام کریں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر دوسروں کے لیے کام کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے محتاج رہیں گے کہ پھر آپ کب آئیں گے، یہ کون سا کام ہمارا جو یہ رہا ہوا ہے وہ کیسے کریں گے۔ لیکن آپ اسی گاؤں کے اندر، اسی کمیونٹی کے اندر، اسی محلے کے اندر اگر 5 لوگوں کو ٹرین کر دیتے ہیں وہاں دفتروں میں لے جانا، اور صرف لے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ساتھ چل کے دیکھیں آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں افسران کے ساتھ، اپنی بات پیش کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ پریزنٹیشن جو آپ کی ہوتی ہے، وہ اپنا مدعا جو بیان کرنے کا ہوتا ہے وہ آپ کا بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح وہ اثر انداز ہوتا ہے ان پہ۔ تو وہ جو آپ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کمیونٹی کے لوگ، وہ دیکھتے ہیں کہ بات کرنے کا انداز کون سا ہونا چاہیے، اور اپنا جو پرابلم ہے وہ پیش کرنے کا انداز کس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز لڑنے جھگڑنے سے نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سمجھدار افسر ہوتے ہیں یا جو بھی اختیاری والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اگر چیزوں کو سمجھتا ہے تو ایزیلی اسی وقت اس کے ایکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرے سال یہ ہوتا تھا کہ ایک میڈیکل سیٹ اپ، اس میں آپ کو کام کرنا ہوتا تھا۔ میڈیکل سیٹ اپ ایسا یعنی لانگ ٹریٹمنٹ کے پیشنٹس، اس پہ آپ کے 100 مارکس رکھے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ آرتھوپیڈک وارڈ ہے، کسی کے ٹانگ کٹ گئی، کسی کے دونوں بازو کٹ گئے، اب وہ کمانے والا ایک ہی تھا، فیملی ڈسٹرب ہو گئی، اب اس کو آپ ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی دماغی امراض کے اس میں ہسپتال میں داخل ہو گیا، اب وہ فیملی کا کمانے والا وہی ممبر تھا، اب وہ جو بیٹھ گیا تو پیچھے فیملی سفر کر رہی ہے۔ تیسرا ٹی بی کا پیشنٹ، کیونکہ پہلے ٹی بی عام ہوتی تھی تو اس میں لانگ ٹریٹمنٹ ہوتی تھی ان کی، کوئی مطلب 6 مہینے تک اور سال بھر تک وہ وہاں رکھ کے کسی سینیٹوریم میں وہاں ان کو تب ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی، تو فیملی ڈسٹرب ہوتی تھی۔ تو فیملی کو کس طریقے سے آپ اس کو لائیولیہوڈ میں لائیں گے، ان کا سروائیول کا مسئلہ کیسے حل کریں گے، تو یہ پریکٹیکلی باقاعدہ سکھایا جاتا تھا۔ تو اس دوران میں مینٹل ہاسپٹل میں ہم نے مجھے ٹیم لیڈر کے طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ سلیکٹ کیا گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ وہاں پہ ہم نے کیا سوشل ایڈ سینٹر فار سائیکیاٹرک پیشنٹس، اور ہر اسٹوڈنٹ کو ایک مینٹل کیس جو ہے جو ٹھیک ہو گیا ہو، اب اس کی ریہیبلیٹیشن کا کیس ان کو دیتے تھے کہ آپ جائیں اب اس کی فیملی سے ملیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کمیونٹی جو ہے یا معاشرہ جو سوسائٹی جو ہے اسے وہ پاگل ہی تصور کرتی ہے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر اس کو اسی نہج پہ لے آتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ تھا کہ ہم نے ایک اسپیشل پیشنٹ لیا، وہ ایک اسماعیلی عورت تھی، اور 10 سال سے وہاں پہ اس کو جو بھی چھوڑ کے گئے تھے ان کے جو ریلیٹیوز، اس کے شوہر نے بچے چھین لیے تھے، اس لیے اس کو مینٹل وہ پیشنٹ ہو گئی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ وہاں پہ ان کو سلائی کڑھائی سکھائی، سارا کچھ تیار کیا۔ کراچی میں عائشہ بوانی اسکول، ہم نے کہا کہ اس کو وہ بچوں والا ماحول ملنا چاہیے، تو ہم انہیں وہاں پہ عائشہ بوانی اسکول کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، انہوں نے ایگری کیا، اس عورت کو ہم وہاں لے گئے۔ اچھا، اس سے پہلے کیونکہ اس کے اوپر ڈیوز تھے ہاسپٹل کے، اور اچھے خاصے ڈیوز تھے، تو میں جو اس کی فیملی تھی اس اسماعیلی عورت کی، ان کے گھر جا کے ٹھہرا ایز اے اسماعیلی، حالانکہ میں خود بلوچ ہوں، سندھی بلوچ، لیکن ایز اے اسماعیلی ان کے ساتھ رہا، ان کے جو نامز ہیں، ان کی جو عبادت ہیں، انہی کی طرح کرتا رہا وہاں پہ، صرف اس وجہ سے کہ اس خاتون کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا تھا، اور وہ آپ ایڈجسٹ تب کریں گے جب اس کے فیملی کے حالات کو جانتے ہوں گے، اور فیملی کے حالات کو تب جانیں گے جب آپ انہی کے ہوں گے۔ تو وہاں پہ جا کے سارا کچھ کیا، اور وہاں جو جماعت خانہ تھا ان کا مین، ان سے جا کے بات کی۔ ان کے جماعت خانے میں جاتے تھے، کسی کو نہیں اندازہ تھا کہ میں کون ہوں، یہ تھا کہ ہاں یہ اسماعیلی ہے، کیونکہ فیملی کے ساتھ جاتا تھا۔ تو وہاں پہ جا کے ان سے بات کی، ان کو میں نے کہا کہ یہ اس طرح ایک اسماعیلی ہماری عورت جو ہے وہاں پہ ڈیوز کی وجہ سے، ہاسپٹل ڈیوز کی وجہ سے ہسپتال میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدھے پیسے ہم دے دیں گے، آدھے پیسے حیدرآباد کی جماعت سے لے لیں۔ پھر ہم حیدرآباد آئے، آدھے پیسے ان سے کیے اور اس عورت کو ریہیبلیٹیٹ کیا۔ تو یہ بڑا لمبا پروسیس تھا، لیکن وہ عورت ایڈجسٹ ہو گئی وہاں پہ۔
تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ مختلف جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو یہ ہماری ایک تربیت ہوئی. ان اساتذہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس طرح کی تربیت کی، چاہے وہ سیلاب کا ٹائم ہو، چاہے جنگ کا ٹائم ہو، چاہے یہ ریہیبلیٹیشن کا ٹائم ہو. تو یہ چیزیں جو تھی اس نے ہماری زندگی پہ اثر ڈالا. ایک تو والدہ کو دیکھتے ہوئے، پھر جب تعلیمی ادارے میں آئے اس کو دیکھتے ہوئے، پھر ہم آگے بڑھے. تو آگے بڑھے جب میں پڑھ رہا تھا اس میں گاؤں جا رہا تھا ایک دن، تو دیکھا ایک بچہ بکریاں چرا رہا ہے. وہ 9th میں پڑھتا تھا. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ 9th میں بچہ پڑھ رہا ہے، یہ بکریاں چرا رہا ہے، شاید اس کا والد آج بیمار ہے اس وجہ سے بکریاں چرا رہا ہے. اس سے بچے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں، ابا نے کہا کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بکریاں چراؤ. میں نے کہا تنخواہ کتنے کا ہے؟ 200 روپے مہینہ. اس بچے کو میں لے کے آیا حیدرآباد. میں خود بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا. تو بڑے بھائی نے کہا بھائی اس کو کیوں لے آؤ؟ میں نے کہا یہ یہاں پڑھے گا. کہاں پڑھے گا؟ ہم نے کہا یہیں اسکول میں داخل کرائیں گے. بولے جہاں اس کو داخل کرانا وہیں داخل کرائیں، جو پیسے دینے کرنے یا اس کا خرچہ بھرنا ہے وہ کر دیں. اچھا، میری ذہن میں ایک سوچ تھی. عام طور پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، میر ہوتے ہیں، تالپور ہوتے ہیں، ان کے جو ملازم ہیں وہ جب آئیں گے تو جوتی باہر اتار کے آئیں گے، اندر ننگے پاؤں آئیں گے، آ کے جھک کے ملیں گے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں، پڑھا لکھا بچہ جب اس کی جو تربیت ہو تو وہ ایسی تربیت ہو کہ وہ برابری کے حساب سے ہو. کیونکہ آپ ایک سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ابھی سے ان کے اندر وہ غلامانہ ذہنیت ہوگی تو کتنا بھی پڑھ جائے گا تو اس کی ذہنیت وہی رہے گی. تو بھائی کو بڑی منتیں کی، بڑی مشکل سے میرے بھائی مانے. میں نے کہا ان کو کھانا میں اپنا دوں گا، کپڑے اپنے دوں گا، یہ کروں گا وہ کرنا. بھائی آخر مان گئے کہ چل بھائی. ہم نے کہا ہم 3 بھائی اگر 4 ہوتے تو کیا ہوتا، اس کو نہیں پڑھاتے، اس کو پڑھائیں گے. وہ پڑھا، ڈاکٹر بنا اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بنا. یہ ایک لیول تھی. ایک اور پھر ایک میرے ذہن میں تھا، ایک فلسفہ تھا، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایچ ون ٹیچ ون. اب ایک تو سیدھا سمپل سا ہے کہ ایچ ون ٹیچ ون کا مطلب آپ کسی بھی ایک کو پڑھا لیں. نہیں، ٹیچ ون کا مقصد ہے کہ لائف کی ٹیچنگ دیں اسے. اصل مقصد ہے کہ آپ اس کو لائف میں اتنا اٹھائیں کہ اس آپ کی لیول پر وہ آ جائے. تو ہمارے ابا کے ایک وہ تھے وہاں پہ خان صاحب کہہ لیں کیا، وہ 500 روپے پہ ملازم تھے. اس کے بچے کو لے آیا میں گاؤں سے اٹھا کے گھر پہ، اس کو پڑھایا، آگے بڑھایا. وہ لاکھڑا کول مائنس کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا. یہ کیا تھا. پھر اس کو ہم نے اپنی بھتیجی جو ہے وہ اس سے شادی کرے. بھائی بڑے لڑے اس بات پہ کہ نوکر کے بیٹے کو دے. میں نے کہا یہ نوکر کا بیٹا نہیں، یہ تعلیم یافتہ ہے. تو وہ تعلیم کی جو اہمیت ہے نا بہت ضروری ہے. کیوں میرے ذہن میں سوچا ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. میری شادی طے تھی میری کزن کے ساتھ، وہ ان پڑھ تھی. میں نے اسے کہا کہ پڑھو گی تو میں شادی کروں گا، نہیں پڑھو گی تو نہیں کروں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نہیں کرے گا تو دوسرے کزن نہیں ہے کہ وہ کریں گے. لیکن میری سوچ یہ تھی کہ جو لائف پارٹنر ہے وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، میری 2 شادیاں تھیں، ایک سے بچے تھے ایک سے نہیں تھے. دونوں وائفس گولڈ میڈلسٹ تھیں، دونوں وائفس پروفیسرس تھیں. یہ کیا تھا، میری ایک سوچ تھی. ایک وائف تو جو شادی کے بعد ہی میں نے اسے کہا، وہ BSc کیے ہوتے، اس کو پڑھایا. ایک ماسٹرز کی، دوسری کی، تیسری کی، گولڈ میڈل لیا. دوسری کا بھی اسی طرح گولڈ میڈل لیا انہوں نے. تو یہ کیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ قوم جو ہے نا یا ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں. تو یہ مختلف سوچیں تھیں جنہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا. اب یہ تھا کہ جی چلیں، اب ایچ ون ٹیچ ون تو اب برسوں لگتے ہیں اس کے اندر. کیا فارمولہ ہونا چاہیے. میں نے اپنے گاؤں سے 14 بچے گاؤں سے جن کے اندر تھوڑا ٹیلنٹ تھا ان کو اٹھایا، لے آیا شہر کے اندر. دوستوں کو کہا کہ اڈاپٹ اے چائلڈ، آپ ایک بچہ رکھیں، اس کو تعلیم دیں، اس کو نوکر نہیں سمجھنا، اس کو تعلیم دیں. جیسے آپ کا بچہ گھر کا کام کرتا ہے، بیٹا یہ دودھ لے آؤ، یہ چیز لے آؤ. اس طرح بچوں کے ذہن میں، ان کے والدین کے ذہن میں یہ میں نے بٹھایا کہ ہم کسی کی خیرات پہ نہیں، محنت سے پڑھیں گے. اور ہم یہاں گھر پہ بھی کام کرتے ہیں، والد کہتا ہے بھائی یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، اماں کہتی ہے. تو وہاں پہ بھی اس طرح ہوگا. ہر ہفتے جن دوستوں کو 14 بچے دیے تھے
سوچ کیا تھی میری، یہ بچے اگر نہ بھی پڑھ پائے، مثال کے طور پہ جن فیملیز کے ساتھ رہیں گے ان کے وہ آداب سیکھیں گے، وہ مینرز ان کے اندر آئیں گے۔ دوسرا میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ مثال کے طور پہ جس بھی فیملی کے ساتھ یہ رہیں گے تو وہ جب پڑھائیں گے ان کو، اگر کسی کی دکان ہے تو دکان پہ لگا دے گا، کوئی گورنمنٹ جاب میں ہے تو وہ گورنمنٹ جاب میں لگا دے گا، کوئی اور اس کو پڑھانا چاہے گا۔ اس طرح ڈاکٹر بھی پیدا ہوئے، انجینئرس پیدا ہوئے انہی میں سے 14 میں سے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو والدین یاد آتے تھے تو ان کو میں ہر ہفتے ایک ایک کے گھر سے اٹھاتا تھا، واپس گاؤں لے آتا تھا، ان کو گھما پھرا کے پھر واپس آ کے چھوڑتا تھا۔ پھر مجھے جاب مل گئی اسلام آباد میں۔ اب میرے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ 14 بچے جو میں لایا ہوں ان کا کیا ہوا۔ تو پھر ان کو میں نے ٹریننگ دینا شروع کی کہ ایک اسٹاپ پہ آپ سارے آئیں گے، اکٹھے ادھر آئیں گے۔ اچھا، مجھے ایک سمبل آف لو کہہ لیں، پورا گاؤں جو میرے بزرگ ہیں وہ بھی مجھے ماما حاجی بولتے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ چاہے کسی کا دادا ہو نانا وہ بھی ماما حاجی بولتے ہیں۔ یہ ایک سمبل آف لو ہے، کیونکہ ماموں سے لوگ بچے جو ہیں وہ زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ ایک سمبل آف لو بن گیا میرے لیے کہ ہاں ماما جو بولے گا، ماما حاجی جو بولے گا وہ یہی کریں گے۔ تو ان بچوں کو سکھاتا ان کو بسوں میں بٹھاتا، پھر پیچھے میری جیپ آ رہی ہوتی ہے، وہ لوگ ہاں ماما حاجی آ رہے ہیں پیچھے۔ 4-5 مرتبہ ان کو خود کو ٹرین کیا کہ وہ وہاں سے حیدرآباد سے گاؤں آئیں، گاؤں سے واپس حیدرآباد آئیں۔ میرے جانے کے بعد یو ول بی سرپرائز سر کہ انہوں نے مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو بچہ تھا، آپ کے بھائی نے کہا ایک بچہ مجھے بھی لا دیں، میں پڑھاؤں گا۔ 60 مستوی بچے اس طرح پڑھے ہیں، 60 مستوی بچے، اور ان میں سے ڈاکٹر بنائے جو وہ سعودی عرب میں کام کیا، اس نے کویت میں کام کیا، ابھی امریکہ گیا ہوا ہے۔ ایک غریب کا بچہ، کسان کا بچہ، مزدور کا بچہ، اس طرح حیدرآباد کے اندر انرجی والے ہیں، سویٹس والے مشہور ہیں حیدرآباد کے اندر، کافی ان کے وہ ہیں، چین ہے ان کے بچے جو ہوئے وہ وہیں لگ گئے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، ان کے ساتھ بچے جنہوں نے اڈاپٹ کیے وہ وہیں پہ انہوں نے کہیں ہاسپٹل میں لگا دیا۔ تو یہ کیا تھا، یہ ایک تعلیم کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بچے جب پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کا خاندان سدھر جائے گا۔ حالانکہ یہ بھی روایت ہے، کہاوت ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، لیکن یہاں ہم نے اس کو تھوڑا سا الٹ بھی کر دیا۔ ایک بچے کے پڑھنے سے جاب میں آنے کے بعد اس کے پورا خاندان سدھر گیا۔ دیکھا دیکھی میں اس نے کسی اپنے کزن کو سپورٹ کیا، کسی نے کچھ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا آپ یہی کریں کہ آپ ایچ ون کسی بھی ایک کو ہاتھ لو اور اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ تو ایک یہ سلسلہ اس طرح کا شروع کیا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا۔ میں نے دیکھا یونیورسٹی میں تقریباً میں نے 73 میں جاب شروع کی تھی اور 98 تک میں رہا یونیورسٹی میں۔ 11 سال وقت سے پہلے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی وہاں سے، اور میں نے کینیڈین ہائی کمیشن کا ایک پروگرام تھا، پاکستان کینیڈا اسمال پروجیکٹس آفس، وہ چھوٹے چھوٹی این جی اوز کو، فلاحی اداروں کو سپورٹ کرتا تھا ایز اے کنسلٹنٹ، وہ جوائن کیا میں نے۔ وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی اور یہ ادھر جوائن کر لیا۔ تو وہ این جی او کی فیلڈ میں بھی میں وہی اپنے جو ذہن میں جو چیزیں تھیں، اور میرا اصول یہی ہوتا ہے کہ میں خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھوں جہاں جو پرابلمز ہیں، سنی سنائی پہ میں کام نہ کروں۔ تو وہاں 12 سال ان کے ساتھ رہا، پورے پاکستان میں ایس پی او کو اسٹیبلش کیا، آفیسز اسٹیبلش کیے۔ پہلے ہم ہوٹلوں پہ پروگرام کرتے تھے، تو میرا ذہن یہ تھا کہ وائی ہوٹلز، اپنے ادارے کا اپنا سارا سیٹ اپ ہونا چاہیے، وہیں پہ کریں۔ جو پیسہ آپ ہوٹلوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ادارے کے اوپر خرچ کریں۔ تو ہم نے ہر صوبے کے اندر اپنا آفس بنایا، پہلے بڑا آفس رینٹ پہ لیا، وہیں ریزیڈینشل وہ سارا سلسلہ کیا، ٹریننگز وہیں دی۔ تو حیدرآباد کے اندر بھی اسی طرح ہم نے کیا۔ تو حیدرآباد میں پہلے سال ہم نے تقریباً 60 سے 66 لاکھ روپے کمائے، اس سے ہم نے بلڈنگ خرید لی۔ اسی طرح ہر صوبے کے اندر بلڈنگز خرید لی۔ مجھے یہ تھا کہ یہ بلڈنگز اگر ہوں گی تو یہ ہے کہ یہ مستقل چلے گا، اگر بلڈنگز نہیں ہوں گی، کرائے پہ ہوں گے، پھر کرائے بڑھتے جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا ڈونر کہے گا کہ فارغ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوئیں۔ پھر یہ بھی ہوا، ایک وقت ایسا آیا، اس وقت تو آفس
یہ کینیڈین ہائی کمیشن رن کرتا تھا، لیکن جو ہائی کمشنر تھا وہ مجھے بہت ریسپیکٹ کرتا تھا۔ جب یہ ایٹمی دھماکہ ہوا تو انہوں نے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے ڈونرز نے ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے آفیسرز بند کرتے ہیں۔ تو میں ہائی کمشنر سے ملا، وہ بہت ریسپیکٹ کرتا تھا، اللہ اس کے انہیں زندگی دے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہم سندھ آفس بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بھائی پیسے کہاں سے لاؤ گے، تنخواہیں کہاں سے لاؤ گے، نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ ہمیں 6 مہینے چھوڑو، میں کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہ تھا کہ ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں، ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہے، ہمارے پاس ٹیم موجود ہے۔ پھر میں نے برٹش کاؤنسل سے پروجیکٹ لیا، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے پروجیکٹ لیا، اس طرح 2-3 پروجیکٹس لے کے 6 مہینے کے اندر ہم نے 48 لاکھ روپے جمع کر کے دکھا دیا کہ سر یہ دیکھیں گے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ بہت تعریف کرتے تھے کہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا سلسلہ اس کو کنٹینیو کرتے رہے۔ تو وہ ایس پی او کا سلسلہ اس طرح چلا۔ پھر 12 سال ان کے ساتھ رہا تو میں نے کہا کہ اب ذرا فیلڈ چینج کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے وہاں سے پھر میں یو ایس ایڈ کے جو پروجیکٹس وغیرہ ہوتے تھے اس میں آیا، سندھ ریڈنگ پروگرام، پاکستان ریڈنگ پروگرام۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں جو کلاس 3 اور کلاس 5 کی بچوں کی اسیسمنٹ کرتے تھے ہم اس پروگرام کے تحت، تو جب رزلٹ فائنلی رزلٹ جو آیا تو سندھ کا رزلٹ جو تھا وہ 33 یا 34% تھا ریڈنگ کے حساب سے۔ یعنی بچے کو اگر آپ بیچ میں سے پڑھائیں تو پڑھ نہیں پاتا تھا، وہ اوپر سے پھر سے اوپر سے وہ پڑھتا تھا۔ اس کا مطلب وہ رٹا لگایا ہوا ہے۔ اساتذہ کی ٹریننگ کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ اس میں اس پروگرام کے اندر اساتذہ کی ٹریننگ ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ مجھے یہ احساس ہوا سب سے بیسٹ رزلٹ جو تھا وہ گلگت بلتستان کا آیا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جتنی بھی اچھے ہاسپٹلس، اچھے ریسٹورینٹس، آپ کو وہاں پہ جی بی کے لوگ ملیں گے، اچھے مطلب جہاں جہاں جو ادارے ہیں آپ کو جی بی کے لوگ ملیں گے۔ مجھے حیرت تھی کہ کراچی میں سمجھتا تھا کہ بہت آگے ہوگا، نہیں، سرکاری اسکولوں کی حالت بہت بری تھی ہر جگہ۔ تو وہاں سے میں نے سوچا کہ یہاں فرشتہ تو نہیں آئیں گے جو آ کے مدد کریں گے، اگر اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو خود کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو یہاں کے اسکول ہم نے کھولا، 2 کمرے کا اسکول تھا، 25 بچے تھے۔ وہ کرتے 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 پھر ہم بڑھتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا ہم نے سوچا کہ نہیں، اسکول کے لیے پلاٹ لیں، بلڈنگ ہماری اپنی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر سال 2 سال کے بعد مالک مکان کہتا تھا خالی کریں، اور کیونکہ ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں تو اس میں مکان رہائش کے لحاظ سے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے۔ اب چھوٹے کمرے میں آپ زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 بچوں کو رکھیں گے، کتنا رکھیں گے؟ تو ہم نے کہا کہ ایک تو ان میں وینٹیلیشنس نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر جو آبادی ہے اس طرح کے علاقوں میں وہ دیہاتوں سے آتی ہے، تو ان کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو جو وہ گھر بناتے ہیں وہ چھوٹے گھر بناتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق بناتے ہیں، اور کہیں کھڑکیاں نہیں ہوتی، کہیں کچھ نہیں ہوتا، کمرہ بنا ہوا ہے، بھپس ہے، کچھ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے جس کے اندر ہر کمرہ وینٹیلیٹڈ ہو، لائٹ اگر نہ بھی ہو، کھڑکیاں کھولیں تو روشنی بھی ہو جائے گی اور ہوا بھی آ جائے گی۔ تو اس طرح کر کے یہ جب ہم نے اس کو شروع کیا بلڈنگ کو بنانا، ابھی فاؤنڈیشن تک پہنچے تھے تو پیسے ختم ہو گئے۔ پھر ہم نے وائف کو، جس سے بچے نہیں تھے، ان کو میں نے سمجھایا، اور اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، وہ میری بہت اچھی ساتھی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ان کو میں نے سمجھایا کہ بہتر ہے، وہ خاتون پاکستان کالج کراچی میں پڑھاتی تھی، ایز اے پروفیسر تھی۔ تو میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم اپنا اسکول، اپنی بلڈنگ بنائیں۔ تو گھر تھا ہمارا حیدرآباد کے اندر، وہ ہم نے بیچا اپنا گھر، اور یہ اسکول بلڈنگ بنا لی، اور 1 سال تک اسی اسکول کے ایک کمرے میں ہم رہتے رہے، 1 سال تک۔ پھر وہ چیزیں آگے ہو گئی، اور کرتے کرتے ماشاءاللہ اب اس اسکول کے اندر جو ہم نے 25 بچوں سے اسٹارٹ کیا تھا، 450 تک یہ حد آ گئی، 450 تک بچوں کی حد آ گئی۔ تو یہ اس کے بعد اسکول بن گیا، بلڈنگ بن گئی، تعلیم شروع ہو گئی۔ ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جن اداروں میں لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے وہ ادارے بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ سرکاری اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ٹکتے ہیں ایک جگہ، وہ خود سے نہیں، ٹرانسفرز ہوتے رہتے ہیں۔
تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو جو پہلی لیڈرشپ ملی وہ انیتا آبا کی ملی، اور انہوں نے جس طریقے سے کام اسٹارٹ کیا، بسم اللہ کی ابتدا کی ان چیزوں سے، اس کے بعد جو لیڈرشپ ملی وہ میڈم ناہید دورانی جو ہیں وہ ملی، وہ بھی ماشاءاللہ بہت قابل تھیں۔ اب اس وقت جو ہیں قاضی کبیر جو ہیں وہ ہیں اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر۔ تو یہ ویژن جو تھا وہ ویژن، کیونکہ ویژنری لوگ ہی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، عام جو سرکاری ملازم ہے وہ نہیں بڑھا سکتا، وہ نوکری کرتے ہیں، نوکری کرنا اور چیز ہے، ایک ویژن کے تحت چیزوں کو آگے بڑھانا اور چیز ہے۔ تو انہوں نے جس طریقے سے بڑھایا ہے سلسلے کو، سارا فوکس کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ہے، اور دوسرا سب سے جو اہم چیز ہے فیسلٹیز، ٹو پرووائڈ اے فیسلٹیز ٹو کیٹر دیز تھنگس۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس سولر سسٹم نہیں تھا، ہمیں سولر سسٹم دیا گیا۔ ہمارے پاس آن لائن ٹیچنگ کے لیے کہہ لیں یا ٹیکنالوجی یوز کے لیے کہہ لیں تو ہمیں 30 ٹیبلیٹس، 60 انچ کا ٹی وی یہ ہمیں دیا گیا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے ادارے کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن آپ کو لینا بھی آتا ہو اور استعمال کرنا بھی آتا ہو اور اس کا بہترین استعمال کرنا آتا ہو۔ تو اس میں ہم نے کرونا سے پہلے ہم نے یہ کیا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کل کوئی کرونا بھی آئے گا۔ 2 سال اس سے پہلے میں نے مختلف گروپس پہ میسیج چھوڑا کہ ہمیں آپ گھر بیٹھے آدھا گھنٹہ ہمارے بچوں کو دیں۔ پوچھا بھائی کیسے؟ 40 لوگوں نے، میل فیمیل مختلف لوگوں نے، یہاں پاکستان سے باہر سے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تیار ہیں دینے کے لیے، لیکن کیسے؟ میں نے کہا ایک وائٹ بورڈ لے لیں، موبائل لے لیں، یہاں پہ ہم موبائل لگائیں گے یا کیمرہ لگائیں گے تو وہ کلاس چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور چلتی ہوئی کلاس میں آپ پڑھا بھی سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز میں نے میرے ذہن میں 2000 میں جب میں فلپین گیا وہاں پہ کورس کرنے ایشین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں، تو وہاں $300 فیس تھی اس کی کورس کی، 1 مہینے کی۔ تو میں نے وہاں جو ڈین تھے ان سے میں نے بات کی کہ $300 کون بھر سکتا ہے؟ میں تو برٹش کاؤنسل کے خرچے پہ آیا ہوں یا یورپین یونین کے خرچے پہ آیا ہوں، ظاہر ہے $300 پھر رہائش ہے آپ کی، پتہ نہیں $3000 تھے یا $300 تھے، مجھے ابھی پورا یاد نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آن لائن اس کو کریں؟ یہاں آپ کیمرہ لگائیں، ادھر ہمارے پاس کیمرہ لگی ہو، کلاس میں بیٹھو، آپ صرف $100 چارج کریں، آپ سرٹیفکیشن دیں، سوال جواب کریں، جو پروفیسر آپ کا یہاں پڑھا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ان اسٹوڈنٹس کو، بڑے بڑے نام کے ٹیگ ہم یہاں لگا دیں گے، تو اس سے جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ کلوز اپ لینا چاہے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے سوال کر سکتا ہے، وہ سوال ڈائریکٹ کر سکتے ہیں پروفیسر سے۔ جو چیزیں آپ پڑھنے کو دیں گے وہ اس پہ اس زمانے میں واٹس ایپ تو اتنا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ فوٹو اسٹیٹ کر کے میں پورا ایک بکسہ بھر کے لے آیا تھا۔ لوگ لاتے ہیں چیزیں، وہ لوگ کپڑے لاتے ہیں، الیکٹرانکس یہ لاتے ہیں، میں سارے کتابیں بھر کے لایا، جو جو ٹریننگ میں وہاں چیزیں دیکھیں ملی، جہاں سے جو کچھ ملا تو وہ لے کر آیا۔ مجھے یہ تھا کہ یہ خزانہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں تو وہ ممکن تھی۔ تو وہ ہم نے جب یہ کہا تو 40 لوگوں نے خود کو رجسٹر کروایا کہ ہم پڑھا سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا پڑھائیں۔ اس کے بعد یہ کرونا آ گیا تو یہ کہ اسکول بند ہو گئے، اور کہنے لگے جی آپ آن لائن وہ کریں سارا سلسلہ۔ اس میں بھی آن لائن کا بھی آپ کو اندازہ، جہاں لوگوں کے پاس گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو آن لائن وہ بچے، ان کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، اگر موبائل ہوں بھی تو وہ جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں وہ چھوٹے والے موبائل جو ہیں ٹچ موبائل کے بغیر جو وہ پہلے والے چلتے تھے، تو وہ ان کو کسی کام کے نہیں تھے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے یہ واحد اسکول ہے، میں کلیم کرتا ہوں اس چیز کو، یہ واحد اسکول ہے، ہم نے فیصل آباد سے ستارہ ٹیکسٹائل والوں سے ڈس انفیکشن کا ہم نے لیکوڈ منگوایا، تقریباً 4، یہ انہوں نے ڈونیٹ کیا، ون شوڈ اپریشیٹ دیٹ۔ ان کو جب ہم نے بتایا کس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ڈونیٹ کیا کہ یہ ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، ہر ہفتے پوری بلڈنگ کو ہم اسپرے کرتے تھے، اور جو جو ریکوائرمنٹس SOPs تھیں آپ پورے اسکول میں دیکھیں گے آج بھی وہ لگے ہیں۔ اساتذہ کے لیے ہدایتیں ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ہدایتیں ہیں، والدین کے لیے ہدایتیں ہیں۔ ہمارا جو رزلٹ کارڈ ہے
اس کے بیک پہ بھی ہم نے والدین کے لیے کچھ ہدایتیں لکھ رکھی ہیں کہ آپ بچوں سے کس طرح پیش آئیں. یہ ساری چیز ہیں کہ آپ نام ایجوکیشن ہے, یہ بھی ٹو ایجوکیٹ دیم کہ ہاؤ ٹو بیہیو وتھ یور چلڈرن, کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں کر کے ہم جو ہے اس کو آگے بڑھاتے رہے. اور یہاں پہ ہم ان کو بچوں کو پورے SOPs کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے, کیونکہ ہوم ورک دیں بچوں کو تو گھر میں ماں بہن بھائی کوئی کزن وہ کروا دیتا ہے. بچہ تو کچھ نہیں سیکھا, 2 سال ہو گئے, بچہ تو کچھ نہیں سیکھا, تعلیم کی تو تباہی ہو گئی. تو ہم نے یہ کیا کہ 2 گھنٹے کے لیے آئیں, یہیں سیکھیں, یہیں کر کے آپ سارا کچھ واپس چلے جائیں. تو اس میں یہ ایک تو بچوں کا لنک اسکول کے ساتھ رہا, ان کی تعلیم ادھوری نہیں رہی. بھلے تھوڑی ہم 2 گھنٹے ہی صحیح, کم از کم وہ لنک رہا اور وہ سیکھتے رہے, ہاتھ سے خود اپنا کام کرتے رہے. تو اس طرح کر کے ہم یہ چیزیں یہاں اس میں شروع کی. پھر ہم نے دوسرا یہ کیا کہ ظاہر کرونا کے اندر روزگار بند ہو گیا, تو ہم نے یہ کیا کہ تقریباً اسکول کے جو بچے تھے ان میں ان کی فیملیز کو 250 فیملیز کو راشن دیے یہاں سے, تاکہ کم از کم وہ سروائیول ان کا جو ہے وہ چلتا رہے. تو وہ ان کو راشن دیے, ان کو کپڑے دیے, مختلف چیزیں. یہ ہمارے پاس ساری چیزیں مطلب اس کا وہ ریکارڈ موجود ہیں, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور ایک چیز جو کہیں بھی نہیں تھی, آپ آج بھی دیکھیں کہ جب وہ ٹیمپریچر لیتے ہیں, ٹیمپریچر لیا کہاں, ٹھیک ہے چلیں, ٹیمپریچر لیا ٹھیک ہے چلیں. ہم باقاعدہ اس ٹیمپریچر کا ریکارڈ رکھتے تھے, ریگولر ریکارڈ رکھتے تھے کہ ہمیں پتہ چلتا رہا کہ بچے کے اندر کیا کیا وہ آیا, کوئی امپرومنٹ ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, کیا ہو رہی ہیں. تو باقاعدہ وہ ریکارڈ ہم وہ ڈیلی لیتے تھے. بچہ جب آتا تھا تب بھی, بچہ جب جاتا تھا تب بھی, 2 ٹائم ان کے یہ چیک اپ ہوتا تھا اور وہ چیک اپ ریکارڈ کیا جاتا تھا. اب یہ کیا ہے, یہ بظاہر تو شاید لوگ اس کو عام سی بات سمجھیں, لیکن بات کیا ہے, کس چیز کی, ویژن کی بات ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا دینا چاہ رہے ہیں. یہاں بچوں کو ہم نے میڈیکل ڈاکٹر کو بلوایا, سارے بچوں کی آئی ٹیسٹ کروائیں, جو کہ عام طور پہ اسکولس نہیں کرتے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا, یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے اسکول سے مختلف ہیں. مثال کے طور پہ جہاں بچے جب اینول وہ ہوتی ہیں, رزلٹ اناؤنس ہوتی ہے, تو پین, کاپی, کتاب, کچھ اس طرح کی چیزیں انعام میں دے دیتے ہیں. آپ ایک ٹرافی دے دیتے ہیں, ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. ہم نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کیا. ہٹ کے یوں کیا کہ کراچی میں سیکنڈ ہینڈ کھلونے ملتے ہیں جوڑیا بازار میں. آپ نے حیدرآباد میں بھی دیکھا ہوگا, اسٹیشن کے پاس وہ پٹھان بھائی جو ہیں وہ ٹھیلے پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہی کھلونے وہاں سے لاتے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ وہ بوری پیک ہوتی ہے, بالکل کھولنے نہیں دیتے. یہ پیک بوری ہے, 250 روپے کلو, 300 روپے کلو, 350 روپے کلو, جس طرح کا اچھا مٹیریل ہوگا تو اس کلو کے حساب سے آپ 10 کلو ہے, 15 کلو ہے, 20 کلو ہے, پوری کی پوری بوری لیں گے. وہ بوری ہم لاتے تھے اور یہاں لا کے کھول کے اس کو الگ الگ چھوٹی موٹی چیزیں الگ, بڑی الگ, اس طرح کر کے وہ کھلونے اینول رزلٹ والے ڈے پہ ہم ٹیبل پہ سجا دیتے تھے. اور بچے کو کہتے تھے کہ جو پوزیشن ہولڈر بچے کہ جاؤ اپنی مرضی کا کھلونا لے لو. اس سے اتنا بڑا فرق پڑا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ایک پیریڈ ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے رکھا کلاس کے اس میں کہ ان کو کھلونے دیتے تھے, کھیلیں, ایک پیریڈ کھیلیں دل سے. میں ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں. ایک بچہ صبح 8 بجے, اسکول شاید اس زمانے میں 8:30 تھا یا کیا, میں بیٹھا تھا اسکول میں, اس کے ماں باپ بچے کو لے آئے, یہ گھر میں نہیں بیٹھ رہا ہے, اس کو 102 پتہ نہیں 3 ڈگری بخار ہے, کہتا مجھے اسکول لے کے چلو. میں نے کہا بھائی یہ کیسا بچہ ہے, ہمیں تو والدین گھسیٹ کے لے آتے تھے, یہ کیسا بچہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اسکول لے جاؤ. بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں اسکول آئے, کہتے ہیں کھلونا ملتا ہے نا کھیلنے کو. اس کھلونے کی وجہ سے وہ بچہ اس اسکول میں ہے, کیونکہ والدین غریب. اب وہ اگر لے کے بھی کھلونا دیتے ہیں تو 5-10 روپے والا وہ بچہ 15 منٹ کے اندر توڑ دیتا ہے تجربے کر کے. یہاں اچھے والے کھلونے تھے, لے گیا اس کو میں کہ بھائی چلو جو مرضی ہے کھلونا لو اپنی پسند کا, جب بخار ٹھیک ہو جائے, آپ ٹھیک ہو جائیں, پھر آنا اسکول. اتفاق کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم تھا, والدین کو بھی بعد ملا.
اس بچے کے دل میں سوراخ تھا، وہ بخار اسی وجہ سے آ رہا تھا. 10 دن کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بچوں کی دے کیا رہے ہیں، تعلیم تو دے رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اور بھی دیں. ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں، دوسرا یہ بھی کہیں نہیں ہے، جن بچوں کی والدائیں موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس، موسٹلی والدائیں جو ہیں وہ آتی ہیں، مائیں آتی ہیں. والدین ظاہر نوکری پہ ہیں، نوکری پیشہ ہیں، کوئی مزدوری کر رہے ہیں. یہاں ان کو اتنی آتی ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، کھڑی رہتی ہیں بیچاری. جب ہم میٹنگ کرتے ہیں ہر مہینے، اس میں ان کو باقاعدہ پروگریس بتاتے ہیں بچوں کی، کس کا بچہ کیسے ہے، کیا ہے، اور پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کرتے ہیں. دوسرا، ان ماؤں میں سے ہم نے ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے. اب ان میں ان پڑھ مائیں بھی ہیں اور پڑھی لکھی بھی ہیں. تو ان پڑھ مائیں کہتی ہیں بھئی ہم کیسے مانیٹر کریں گے؟ تو ہم نے کہا کہ آپ ان پڑھ ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ گھر چلاتی ہیں. آپ جیسے ہی بچہ اگر جب حمل بھی ٹھہرتا ہے، اس دن سے آپ بچوں کے کپڑے بنانا شروع کرتی ہیں. اس سے بڑھ کر بہترین پلانر کون ہے؟ مرد نہیں کرتا، یہ آپ کرتی ہیں. منگنی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، وہ کیسے جہیز بنتا ہے مرد کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ آپ ہیں جو اپنے گھر چلاتی ہیں اور یہ سارا سلسلہ کرتی ہیں. ان پڑھ ماؤں کے بچے، ہماری ماں ان پڑھ تھی، ان کے بچے پڑھے تو کیسے پڑھے، آگے بڑھے تو کیسے بڑھے. تو یہ ماں کا رول ہے. تو ان کو ہم یہ ہے کہ رزلٹ والے دن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر بچے کی ماں، اس کو ہم کپڑوں کا جوڑا دیتے ہیں، کبھی اچھا سا ہاٹ پاٹ کا سیٹ دیتے ہیں انعام کے طور پہ، یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی گھڑی اچھی سی دے دیتے ہیں، یا پھر کیش ریوارڈ دیتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، یہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے یہاں پہ اوپر، اور ایک خاتون بھی نظر آ رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر نے ایک ماں کے 3 بچوں نے پوزیشن لی. ٹنڈول ایئر کے ڈپٹی کمشنر نے 5,000 روپے نکال کے اس کی والدہ کو دیے کہ ماں جو ہے تمہیں سلام ہو کہ تیرے 3 بچوں نے، کیونکہ ماں کے رول کے بغیر بچہ آگے نہیں بڑھ پاتا. کیونکہ موسٹلی بچہ جو ہے ماں کے ساتھ رہتا ہے، والد کے ساتھ تو رہتا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے والد، رات کو شام کو جو بھی آتا ہے وہ، ورنہ تو ماں کے ساتھ رہتا ہے. تو ایک تو یہ کرتے ہیں. دوسرا، اس اسکول کے اندر یہ بھی ہے کہ جو ٹیچرز 1 سال تک اگر ٹک جائیں، رہ جائیں، ان کو ہم لائف انشورنس اپنے ذاتی خرچے پہ، گروپ انشورنس نہیں، لائف انشورنس، انڈیویجول لائف انشورنس دیتے ہیں. کیونکہ ان کی سیلریز اتنی نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے کسی ٹیچر کی، تو ایک تو اس کے جو گھر والے ہیں انہیں اپنے ایک ممبر یا فرد کے جانے کا غم، سیلری بند ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ گھر اسی سیلری سے چل رہا ہو. تو دوسری ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا. تو وہاں پہ انشورنس کمپنی سے ان کو اگر 2.5-3 لاکھ روپے مل جائیں تو کم از کم یہ ہے کہ ان کا وہ ایک غم کم ہو جائے گا، پریشانی وہ کم ہو جائے گی. ایک تو یہ کرتے ہیں. دوسرا، وہ دوست کہتے ہیں یار یہ چھوڑ جائیں گے تو پھر ہم کہا چھوڑ جائیں گے، ان کو ہم پریمیم کا بک دے دیں گے، بیٹا یہ لے جاؤ، چاہو تو آپ کنٹینیو کرو، چاہو تو یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ سارے نکلوا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس لیے کہ ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے. وہ ہوتا ہے نا جیسے گروپ انشورنس میں ان میں کہ وہ لیں کچھ نہیں. یہ ذاتی طور پہ ہم ان کے لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیڈیکیشن سے پڑھا رہی ہیں ان کو کیا انسینٹیو ہے. تنخواہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اور کیا انسینٹیو. دوسرا انسینٹیو یہ کہ کوئی بھی ٹیچر اپنی کوالیفیکیشن بڑھانا چاہے تو اس کی یونیورسٹی کی فیس ہم دیں گے ذاتی طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے، پھر وہی بات آتی ہے یہ بھائی یہ تو جب آگے پڑھ گئے تو آپ کو چھوڑ دیں گے. کوئی بات نہیں، چھوڑ جائیں، ان کو اگر 2-4 ہزار کہیں زیادہ ملتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہے بھائی، اس کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گی. تو یہ اس طرح کی کچھ یہ ایسی چیزیں جو عام نہیں ہیں. پلس یہ بھی جیسے شیئر کیا تھا میں نے کہ مثال کے طور پہ ابھی جو اس وقت جو چل رہا ہے سلسلہ آج کل، گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، 4-5 ہزار کی نوکری نہیں مل رہی. تو وہاں پہ ایک ان پڑھ جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو کیوں پڑھائیں بھائی، تو بہتر ہے کہ کہیں لگا دیں ہم ان کو. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ پڑھائیں
तालीम याफ्ता बच्चा हुनरमंद बेहतर होता है, अनपढ़ बच्चा हुनरमंद अच्छा ठीक है, अच्छा होगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो एक लिमिट में रहेगा। तो हमने ये शुरू किया है कि यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स शुरू करवा दिए अपने बच्चों को जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो करवाया। दूसरा अभी कोर्स करवाया हमने बच्चियों को, वो है ब्यूटिशियन का कोर्स। 1 महीने के अंदर इतनी स्किल्स उनको दिए हैं कि वो अपने घर पे आराम से नहीं भी कम से कम 500, 1000, 2000 रुपये कमा सकती हैं घर बैठे। तो वालिदैन को खुशी होगी कि ये स्कूल हमारे लिए कुछ कर रहा है, ये सिर्फ तालीम नहीं दे रहा हमारे बच्चों को, हुनर भी दे रहा है। तो ये जो रेपुटेशन है ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये क्रेडिट सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को भी इसलिए जाता है कि वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। एक फिर टेक्निकल सपोर्ट ये है कि हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, हेड टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें स्किल्ड पर्सनस हमारे पास हो रहे हैं ट्रेंड, प्लस ये है कि हम कुछ अपने तौर पे भी कर रहे हैं। हमने बच्चों को यूनिफॉर्म, शूज़ ये किए। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि ये जो बल्ब जल रहे हैं, ये LED बल्ब जो हैं, लाहौर से एक इंडस्ट्री वाले को मोटिवेट किया हमने, ज़की इम्तियाज़ नाम है उनका, ज़की ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, वो CEO हैं। उनको मोटिवेट किया, वो लाहौर से अपनी टीम लेकर आए। यहाँ 1 दिन की ट्रेनिंग में 60 हमारी टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, और हमने बाहर वालों को भी इन्वाइट किया, नौजवानों को, लड़कियों को, आप आएँ सीखें बल्ब बनाना और उनकी रिपेयर करना। हमें यह था कि जितना टेक्निकल हैंड होंगे, मकसद हमारा ये है कि तालीम तो हो ही, लेकिन रोज़गार अगर नहीं है तो वो जब पेट भूखा है ना तो फिर कुछ नज़र नहीं आता, उसे रोटी नज़र आती है। तो वो अगर घर में 2-4 रुपये कमाते हैं, कमा लेंगे तो अच्छी बात है। जिस वजह से ये स्कूल की रेपुटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है कि ये स्कूल सिर्फ तालीम नहीं दे रहा बल्कि साथ साथ हुनर भी दे रहा है। तो ये इस तरह का ये सिलसिला जो ये चल रहा है हमारा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम बढ़ रहे हैं। तो शुक्रिया आपका, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव इसका बताया कि किस तरीके से आपने काम का आगाज़ किया। मैं आपसे जो दूसरी बात पूछना चाहूँगा वो ये कि आप अपने गुफ्तगू के दौरान आपने कुछ स्कूल के बारे में चीज़ों का तस्करा किया, ख़ास तौर पर आप जो मॉनिटर करते हैं बच्चों की अटेंडेंस और टीचर्स की हाज़िरी वगैरह को यकीन बनाने के लिए, तो आप उसको थोड़ा सा बताएँगे कि किस तरीके से आप जो है ये काम करें। उसमें सर एक चीज़ हमने ये की हुई है कि एक ये चार्ट हमने बनाया हुआ है जो कि डेली अपडेट होता है, यानी बच्चे कितने हाज़िर हुए, कितने गैर हाज़िर हैं। तो एक तो ये चार्ट बना हुआ है, और ये चार्ट सिर्फ यहाँ नहीं, ऊपर भी हमारे पास बना हुआ है। ये हेड मिस्ट्रेस की ऑफिस है, और ये जो चार्ट उनके लिए है, तो मेरे लिए अलग है। और दूसरा हमने बाकायदा उसको कंप्यूटराइज़ किया हुआ है, वो उसको फीड करेंगे। तो मुझे चाहे मैं कहीं भी हूँ, 2 चीज़ों के लिहाज से मॉनिटर करते हैं। एक तो कि हमने CCTV कैमरा लगाए हुए हैं, तो कौन क्या टीचर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा ये कि वो जो अपडेट डेली आता है सुबह 9 बजे में हमारे पास पहुँचता है, उस अपडेट में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आज कौन से क्लास के बच्चे कम आए हैं और क्या वजह है। तो उसी वक्त मैं फ़ोन उठाता हूँ और हेड टीचर को कहता हूँ कि ये जो क्लास टीचर हैं इनसे कहें कि इनके वालिदैन को बुलाएं, वालदा को बुलाएं, और उनसे कहें कि बच्चे क्यों गैर हाज़िर हैं। एक तो ये करते हैं हम, इन्हें एक क्लास से मॉनिटरिंग की है। दूसरी मॉनिटरिंग ये है कि जब हम हर महीने मदर्स मीटिंग करते हैं, हर महीने, तो उसमें हम जिस टीचर को कोई प्रॉब्लम होती है या मदर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस टीचर के साथ बैठेगी और वो दोनों डिस्कस करेंगे कि हमें किस किस्म की प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या मसला है। एक तो ये किया हमने। दूसरा हमने ये किया कि मिसाल के तौर पे जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आई, अगर उसमें बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे हर क्लास को चेक करता हूँ कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने पास हुए। फेल हुए हैं तो क्यों फेल हुए हैं। अब होता ये है कि आम तौर पे स्कूल्स में जो बच्चे बाहर के स्कूल से आते हैं, दूसरे स्कूलों से, वो वहाँ अपने सर से बला टालने के लिए ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, बच्चे को सर्टिफिकेट दे देते हैं
اچھا پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ نہیں بچہ باہر آ رہا ہے وہاں سے تو اس کو ایڈمٹ کر لیں ہم، اچھی تربیت یا تعلیم ہو جائے گی، لیکن اس سے نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے جو بچوں کی ایک جو اسپیڈ تھی پڑھنے کی، آگے بڑھنے کی، وہ ان بچوں کی وجہ سے سلو ہو گیا۔ پھر ہم نے طے کیا کہ اب بغیر ٹیسٹ کے کسی بچے کو نہیں ہم لیں گے دوسرے اسکولوں کے۔ تو یہ سب سے اہم چیز تھی کہ ہمیں پرابلم آ رہی تھی، کیونکہ وہ جو ٹیچر ہے اس کو بار بار سمجھانے پڑتا تھا، تو وہ جو یعنی جو کورس یا جو چیپٹر اگر 10 دن میں پورا کرنا ہوتا تھا تو اسے وہ تقریباً 20 دن میں کرنا پڑتا تھا ان دوسرے بچوں کے لیے۔ پھر ہم نے طے کیا کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، تو ہم نے یہ کیا کہ 2 مہینے کی اسپیشل کوچنگ کلاسز فار دیز سلو لرنر اسٹوڈنٹس۔ اب اس میں ایسے بھی بچے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ جی پاس کرتے جائیں، وہ پنجابی کا بھی ایک لفظ بولتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، آپ بڑھاتے جاؤ۔ بھائی اگر بچہ کے جی کا کچی کا بچہ کلاس 1 کا بچہ پاس ہوئے بغیر دوسری کلاس میں آ گیا، تیسری کلاس میں آ گیا، چوتھی کلاس میں آ گیا، تو مجھے بتائیں کہ رزلٹ کیا آئے گی ہماری۔ تو اس لیے ہم نے طے کیا کہ نہیں ان بچوں کی اسپیشل کوچنگ ہونی چاہیے۔ تو ہم نے الگ سے ٹیچر ہائر کیا، کیونکہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ظاہر ہے وہ اپنے اپنے کلاسز سبجیکٹس لینے کے اس میں بزی ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ٹیچر ہائر کیا کہ ان کو اسیس کریں کہ ان کو کہاں کہاں ٹیچنگ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا ہم نے والدین کو کہا، ان کو بلا کے کہا کہ دیکھیں یہ بچہ اتنا کمزور ہے، اس کو گھر پہ ٹیوشن کی ضرورت ہے، چاہے والدین دیں یا کوئی ٹیچر رکھیں، کیونکہ اسکول میں تو وہ بچہ 3-4 گھنٹے ہوتا ہے، باقی 20 گھنٹے تو گھر میں ہوتا ہے، تو وہ رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس بچے پہ تھوڑی دھیان دیں، یہ بچہ یہاں پہ کمزور ہے۔ تو یہ چیز والدین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتی۔ بڑے اچھے ملکوں میں، جو سدھرے ہوئے ملک ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ہیں، والدین سے ڈسکس کی جاتی ہیں، یہاں بہت کم ہے یہ سلسلہ۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم نے جو مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے ماؤں کی، اس میں ان پڑھ بھی رکھی ہیں، پڑھے لکھی بھی رکھی ہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ جی ہم کیسے مانیٹر کریں، میں نے کہا آپ 2 طریقے سے مانیٹر کریں۔ آپ کلاس میں پیچھے بیٹھ جائیں، ٹیچر پڑھا رہی ہے، آپ کو اتنی تو سمجھ بوجھ ہے کہ ٹیچر جو پڑھا رہی ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھا رہی ہے، بچوں کو سمجھا رہی ہے، یا بس بورڈ پہ لکھوا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ پھر جب بچہ گھر پہ آتا ہے آپ کے پاس، تو آپ بچے کو آدھے گھنٹے کے لیے اپنے سامنے بٹھائیں، اس کو کہو بیٹا آج جو پڑھ کے آئے ہو نا وہ ذرا مجھے پڑھ کے سنا۔ بچہ جب پڑھے گا، جہاں پہ بھی وہ تھوڑا جو ہے نا طلبوں سے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، پڑھ نہیں پا رہا ہوگا، تو وہیں رک کے وہ کرے گا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہاں پہ بچہ کمزور ہے۔ تو اس کو پھر وہیں پہ، چاہے آپ خود اگر پڑھی لکھی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے بچہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کزن ہے، اس کو کہیں کہ یہ بچہ یہاں پہ اس جگہ پہ یہ جو پڑھ رہا تھا آج اس میں یہاں کمزور تھا۔ تو ہم ان والداؤں کی بھی تربیت کر رہے ہیں ایک لحاظ سے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ ٹیچ اے مدر تھرو ہر چائلڈ۔ یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں یا خاص طور پہ جو دعائیں ہیں، یہ ہم نے بچوں کو کہا ہے کہ آپ اپنی والدہ کو سکھائیں گے، تاکہ وہ ماں اور بچے کی جو ایک ایفیلیشن ہے، ماں بڑی جلدی قبول کرتی ہے اس کو۔ جب بچہ اسے کہے گا کہ ماں یہ پڑھو، روزانہ اسے پڑھائے گا، تو کم از کم 1-2 دعا تو یاد ہی ہو جائے گی۔ یہ میں نے ایکسپیریمنٹ اپنے گاؤں میں یوں کیا کہ ہم نے گھر بنایا تھا گاؤں کے اندر، تو سندھی میں ایک کہاوت ہے، لوگ لڈن میں چری اڈن میں، یعنی لوگ جو ہے یہاں سے مائگریٹ کر کے باہر جا رہے ہیں شہروں کی طرف، یہ پاگل جو ہے شہروں کو چھوڑ کے گاؤں میں گھر بنا رہے ہیں۔ تو مقصد ایک تھا گھر بنانے کا، مقصد یہ تھا کہ جب ہم گاؤں میں جائیں گے تو دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کر پائیں گے ہمارے ساتھ، شاید ہم کسی کے کام آ جائیں۔ ایک تو یہ کیا۔ پھر سڈنلی میں نے اور وائف نے سوچا یار ہم تو آتے ہیں 2 دن کے لیے، باقی تو پورا مہینہ گھر خالی ہوتا ہے، اسلام آباد سے آتے ہیں 2 دن کے لیے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ ہم نے اس کو مدرسے میں کنورٹ کر دیا، فیمیل کے مدرسے میں، وہاں سے جہاں پہ مردوں کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہاں سے بچیوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ ہوا،
پھر میں جب بھی آتا تو جو خواتین تھیں ان کو میں سمجھاتا، بزرگوں کو، بڑی بوڑھی جو کیا بچے کو اٹھاتے ہیں نا جب نیند سے، او ماں اٹھ، او صبح ہو گئی، او کمینے اٹھ، اس کی بجائے بہت کہو بیٹا کلمہ پڑھو، اٹھو بیٹا شاباش کلمہ پڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کریں آپ اس کے بچے کی. اس کو حرامی اور اس طرح کے الفاظ سے نہ اٹھائیں، برے الفاظ سے نہ اٹھائیں، ان کو اچھے الفاظ سے اٹھائیں. آپ کو حیرت ہوگی، یہ 3 سال کی مشقت کے بعد ایک دن میں جاؤں تو 70 قریب بوڑھی عورتیں، مائیں، دادیاں، نانیاں بیٹھ کے حافظ صاحب کے قرآن پڑھ رہی ہیں. میں تو حیران ہو گیا. اس دن میرا دل بڑا خوش ہوا. میں نے کہا بھائی 10 دیگیں اتاریں، پورے گاؤں میں بانٹیں کہ آج میرا مقصد پورا ہوا کہ کم از کم یہ مائیں قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی انٹرونشنز ہیں. دوسرا یہ تھا کہ یونیفارم اور شوز یہ ہم فری دیتے ہیں بچوں کو. تو مجھے دوستوں نے کہا اتنا بڑا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ اندازہ لگائیں، اس وقت بھی تقریباً 320 بچے ایکٹیو ہیں اسکول کے اندر، تو سب کو تو نہیں لیکن جن کو دیتے ہیں. میں نے کہا یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. ہر ماں کی، غریب ہو یا مڈل طبقے کی ہو، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ یونیفارم پہن کے جائے، صاف ستھرا ہو کے جائے، میں اس کو کنگھی کروں، میں اس کے بوٹ کو پالش کروں، صاف کروں. تو یہ تربیت ہو رہی ہے ماں کی کہ بچہ میرا جا رہا ہے اسکول، امیروں کی طرح جا رہا ہے، یونیفارم میں جا رہا ہے. اسکول بیگ ہم فری دیتے ہیں، یونیفارم فری دیتے ہیں، شوز فری دیتے ہیں. اور سردیاں آتی ہیں تو ان کو جرسیاں میں کراچی سے لے آتا ہوں، وہ فری دیتے ہیں. شوز چائنا کے میں کراچی سے لے کے آتا ہوں، بہت اچھے امپورٹڈ شوز، تاکہ کچھ وقت چلے ان کے پاس. تو یہ اس طرح کے ہیں چھوٹی چھوٹی سی انٹرونشن، لیکن اس سے فرق بہت پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ صرف یہاں اس حد تک نہیں، 1990 کی بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. اس میں ہم نے یہ کیا کہ بلوچستان تربت مکران میں وہاں گیا. اس زمانے میں این جی اوز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. وہاں جب میں ملا، گھروں میں گیا، میں کینیڈین ہائی کمیشن میں جب کام کرتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہر گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں، مرد کوئی نظر ہی نہیں آتا. پوچھا بھائی کہاں گئے؟ کہتے ہیں مسکت کمانے کے لیے گئے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سے سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ڈاکٹر یا اردو اسپیکنگ ہے یا پنجابی اسپیکنگ ہے، ہم بلوچی اسپیکنگ ہے، ہم اپنی بات سمجھا نہیں پاتے، اور لیڈی ڈاکٹر تو ہے نہیں، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے. مرد ہمارا کوئی ہے نہیں تو ہم عورتیں ہی جاتی ہیں. تو میں نے کہا کیا، میرے ذہن میں آیا کہ کیا آپ لوگ پڑھیں گی؟ ان کا ہم پڑھیں گے. وہاں پہ 50 انجمن زنانہ تعلیم کے نام سے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیں، اور انہوں نے 72 اسکول بنانے، انجمن زنانہ تعلیم کے نام سے اسکول اسٹیبلش کیے. اور آپ یقین کریں کہ 6 مہینے کے اندر انہوں نے مجھے جنگ اخبار پڑھ کے دکھایا. ہم نے کورس اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ جیسے آ با تا اس طرح کا، بجائے کہ الف بے جوڑنا سکھایا ہم نے الفاظ، اسپیشلی وہ کورس بھی کروایا. تو یہ کر کے ہم نے ان کو پڑھنا سکھایا. اور ماشاءاللہ اب یہ تھا کہ تعلیم مل گئی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا علاقہ ہے تحصیل کولاچی کے پی کے میں، ان کی تحصیل میں 35 اس طرح کے اسکول ہم نے وہاں پہ اسٹیبلش کیے. اور مولانا فضل الرحمان کی گورنمنٹ تھی، ان کا بھائی مولانا لطف الرحمان وزیر تعلیم تھا، ان کی بچیاں 2 صرف قرآن پاک پڑھی ہوئی تھیں. انہوں نے 5 کلاسز 3 سال میں پاس کی اور ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کی. اب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا میرے شاید گھٹی میں پڑی ہوئی ہے یہ چیز. میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ بچیاں، ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیٹا ایک تعلیم حاصل کریں، دوسرا ہنر حاصل کریں. ہنر کیوں؟ آپ 1 روپے کے لیے بھی یا 5 روپے کے لیے بھی، بھلے آپ کے والد آپ سے کتنا پیار کرتے ہوں، بھائی کتنا پیار کرتے ہوں، شوہر کتنا پیار کرتے ہوں، کبھی آپ کو جھڑک دیں گے. کبھی پیسے نہیں ہیں، روز روز مانگنے کھڑی ہو جاتی ہو. آپ کے پاس تھوڑی آمدنی اپنی ہونی چاہیے. ہنر سیکھیں گے، تھوڑی آمدنی ہوگی، آپ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کریں گے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہنر بہت ضروری ہے. تو وہ جو 50 انجمن زنانہ تعلیم کی تنظیمیں تھیں،
ان کو باقاعدہ مارکیٹنگ ٹریننگ دی ان کو. وہاں سے کھجور آتی تھی بڑے بڑے کنستروں میں کراچی کے اندر، 200 روپے کا کنستر، 300 روپے کا کنستر. اور کھجور خیرپور کے اندر چھوٹے پیکٹس میں، اس میں بادام گٹھلی نکال کے بادام ڈالا ہوا، اتنا پیکٹ 100 روپے کا، 150 روپے کا. ان کو وہاں سے ٹریننگ پہ بھیجا خیرپور، وہاں جا کے سیکھو یہ کیسے بناتے ہیں. میں نے کہا بادام ایران سے آتا ہے، پستہ ایران سے آتا ہے، یہ یہاں پہ تو مہنگا ہے، آپ یہ سلسلہ شروع کریں. جو کنستر آپ 200 روپے میں بیچتے ہو وہ آپ 2000 میں بیچو گی کم از کم. اور یہ اگر اس طرح کے پیکٹ بناؤ گے تو آپ کو ہزاروں کی وہ آمدنی ہوگی. تو ان کو پہلے سال ہی اسلام آباد میں نے ان کو ٹیم کو اپنے گھر پہ ٹھہرایا اور ان کو کہا کہ یہ سارے آپ آرڈرز لیتے ہیں. صرف اسلام آباد سے رمضان شریف سے 2 مہینے پہلے ان کو 2.5 لاکھ روپے کا کھجور کا استحقاق ملا. تو اصل مقصد یہ ہے کہ آپ صرف تعلیم نہ دیں، ہنر بہت ضروری ہے. اور کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ جو چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، ہمارے ناظرین بھی سننا ہے اس چیز کو کہ اس طریقے سے یہ اپارچونیٹی مواقع آپ کو ملے، آپ کرنے کے قابل سے ظاہر پروسیس بڑا ضروری ہوتا ہے. صرف کانٹینٹ جو ہے وہ کسی ٹیچر کے لیے یا کسی استاد کے لیے کافی نہیں ہے. اس کام کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، مجھے کیا چیلنجز ہوں گے، کس قسم کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، تو اس کے لیے ایک فیلڈ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میں اس کو کیسے کروں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرض کریں آپ کو یہ موقع نہیں ملتا اور جس طریقے سے آپ نے کام شروع کیا، تو کیا آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کیا مختلف کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اسی جیسا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کیا تبدیلی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایز اے ٹیچر وہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی ضرور لائے. آج کل تو ماشاءاللہ یہ گوگل ہے اور بہت ساری ٹریننگز مختلف ہو رہی ہیں جو ارلی چائلڈہڈ کی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی چیزیں بنانا. اب وہ کیا ہے کہ بچے کو جب آپ بزی کرتے ہیں نا تو وہاں سے اس کی کریٹیوٹی شروع ہوتی ہے. مجھے حیرت ہے کہ ہمارے 5ویں کلاس پتہ نہیں 4تھی کلاس کے بچے نے اس اسکول کا پورا ماڈل باکسز سے بنایا، ایگزیکٹلی ایسا بنایا جو سیڑھیاں بنائی. میں تو حیران تھا کہ اس کے ذہن کیسے اس طرح گیا کہ باہر سے اس نے ایگزیکٹلی ویسا بنایا. یہ جو شوز کے جو ہوتے ہیں باکس ان سے اس نے بنایا باقاعدہ، وہ جیسے گیلریز بنائی ہیں، پھر سیڑھیاں بنائی ہیں اوپر جانے کی. 1000 کا اسے میں نے انعام دیا سب کے سامنے. مجھے یہ تھا کہ یہ بچہ آگے بڑھے گا. اس طرح کا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بچہ تھا، اس نے مجھے پانی کا وہ ایک پمپ سسٹم بنا کے دیا اپنے گاؤں میں. وہ ایسے جیسے میں نے بتایا نا، سارے بولتے ہیں جی ہم ماموں ہیں. وہ اس کو ٹیکنیکل کورس کروایا اس کا آٹو موبائل کا. سوزوکی موٹرز کراچی میں ان کو ایز اے اپرنٹسشپ میں اس میں چھوڑ کے بھاگ آیا وہاں سے. گاؤں کا بچہ، وہ کہتے ہیں ماں کو بولا کہ نہیں، ماموں کو بولو کہ مجھے ادھر کہیں SRTC پہلے ہوتا تھی سندھ روڈ ٹرانسپورٹ. تو میں نے کہا بھائی تو جو ہے نا یہاں سے پھر یہ پرزے بیچے گا، ٹائر بیچے گا. سوزوکی موٹرز ایک نام ہے. میں نے کہا آپ کیا ہے تو ٹانگیں توڑ دوں گا. ان کے ماں باپ کے سامنے توڑتی نہیں، ہمارے چھوڑ کے آئے. وہ اس وقت سر ڈپٹی مینیجر ہے، 3 مرتبہ جاپان جا چکا ہے. اب اندازہ لگائیں، ایک چھوٹے سے دیہات کا بچہ. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں اگر شاید یہ نہ ہوتا، یا تو شاید زمینداری کر رہا ہوتا یا پتہ نہیں کیا ہوتا، مجھے خود سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا. لیکن جراثیم جو ہے نا وہ کچھ سوشل ورک کے تھے ماں کی طرف سے، تو وہ آگے بڑھے ہیں. اور اچھی چیز یہ ہے، میں ابھی کہوں گا اساتذہ کے لیے، کیونکہ جو ٹیچرز ڈے آ رہا ہے خاص طور پہ ان کے حوالے سے، کہ ان بچوں کو آپ یہ تصور کریں یہ آپ کی اولاد ہے. بہت فرق ہے اسٹوڈنٹ کہنے میں، اولاد کہنے میں. آپ کی اولاد ہے. آپ کا بچہ اگر اس کی جگہ پہ ہو تو آپ اس کے لیے کیا جتن کرو گے؟ آپ ان کے اندر، بچوں کے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں. ہم بچوں کو اسکالرشپس ہی دیتے ہیں. میں اپنی والدہ کے نام پہ دیتا ہوں. آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، پڑھتے رہیں، کہیں نہ کہیں منزل حاصل کر لیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. اگر ہم عام سمجھتے ہیں کہ خالی پڑھانا ہے بچوں کو، تو بھائی وہ نہیں پڑھیں گے. اس طرح یہ قوم سدھرے گی نہیں.
सुधरे की तब कि प्रैक्टिकली चीज़ों को जानना शुरू करेगी, फिर वो चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह, वरना तो पता नहीं क्या बनते बैठे होते गांव में, कोई हल चला रहे होते, आप आते कि हाँ बाबा बताओ सही है क्या फसल वसल कौन सी हुई है। अच्छा साहब, अभी तक जो काम आप जहाँ पर पहुँचे हैं माशाल्लाह से बड़ा एक्सपीरियंस है, और इतनी जिस तरीके से आपने एक काम लिया है, एक चीज़ नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पहलू हैं जिसको देखा जाए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने इस काम से मुतमईन हैं, और अगर हैं तो क्यों? देखिए, जब तक ज़िंदगी का नाम है हरारत, हरारत का नाम है हरकत, आप क्या दे सकते हैं? हम सारे रोना रोते हैं, इस मुल्क ने क्या दिया हमें, यही रोना रोते हैं ना। आप जिससे भी पूछेंगे क्या दिया, ये मुल्क तो ये है, खा गए सारा कुछ। भाई सब अगर खा गए, कोई देने वाला भी तो होगा नहीं, तो हम क्या दे रहे हैं अपनी धरती को। मैं इंडिया किसी ज़माने में गया था, बहुत पुरानी बात है, तो जो इंसान की फितरत होती है कि भाई जिस शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप चाहते हैं कि उसी शोबे को वहाँ देखें। तो मैं आगरा यूनिवर्सिटी गया सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, तो वहाँ मैंने देखा कि इस वक्त जो मेरी उम्र है, उस वक्त तो मैं यंग था, इस वक्त जो मेरी उम्र है वो लेक्चरर 17 ग्रेड में ही था बंदा। और जब उसे मैंने बताया कि मैं अपने डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ, ये 1980 की बात है, मैं अपने डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ, तो उसका मुँह खुला का खुला रह गया। चले गए, आपने PhD की है? मैंने कहा नहीं, मैं तो सिंपली मास्टर्स की है। कहते हैं कैसे मुमकिन हुआ? उनके इन अल्फाज ने मुझे शुक्र अदा करने पे मजबूर किया, ऐ मेरे मालिक तेरा लाख शुक्र कि तूने हमें पाकिस्तान दिया। ये पाकिस्तान में होता तो शायद हम स्कूल टीचर भी ना होते। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है हमें, बहुत कुछ। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो आप जिनकी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के ऊपर आपने काफ़ी सारा काम किया, और कम्युनिटी के साथ ज़ाहिर आपको अपना बैठना है, आपकी क्या तवक्कुआत हैं लोगों से? ज़ाहिर है इन टर्म ऑफ मनी तो नहीं हो सकता कि हम उनसे जो है वो रिटर्न में कुछ मांग रहे हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप उनको कहाँ देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? कम्युनिटी कहाँ पे हो, कहाँ पे हो जिनके साथ हम अभी तक काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कुछ सीख जाएँ, कुछ कर रहे हैं? ये मेरे पास एक तजुर्बा है ज़िंदगी का। मैं SPO जो मैंने बताया ना, पाकिस्तान कनाडा समाल प्रोजेक्ट ऑफिस था, उसका डिप्टी चीफ था इस्लामाबाद में। हाईएस्ट पोस्ट थी पाकिस्तान लेवल की। जहाज़ों में इस तरह चढ़ते थे जैसे रिक्शा में हम चढ़ते हैं यहाँ पे। आज इस सूबे में जा रहे हैं, कल उस सूबे में जा रहे हैं, कल कहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये छोड़ के यहाँ USAID का प्रोजेक्ट था 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, सक्खर और खैरपुर के अंदर। और वहाँ पे ये था कि ये USAID की तरफ से $1800 स्कूलों को सपोर्ट के लिए मिलते थे कि देने थे, और कहा गया था कि आप उनकी मदद करें। $1800 से क्या होता है? हमने 1350 बिल्डिंग्स उन $1800 के हिसाब से जो है ना कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। मुझे जब मैं शुरू में आया, आप यकीन करें मेरे लिए घर नहीं था, तो मैं ऑफिस की छत पे सोता था, और मैं जो तनख्वाह छोड़ के आया, जो फैसिलिटीज़ छोड़ के आया, मैं 45,000 रुपीज़ पाकिस्तानी तनख्वाह पे मैंने आके ज्वाइन किया इसको। ये सोच के कि हम कहते हैं जी अल्लाह की राह में तबलीग में जाएंगे तो हमें ये सवाब होगा। क्या धरती को संवारना तबलीग नहीं है? क्या लोगों की ज़िंदगी को बदलना तबलीग नहीं है? ये सोच के मैं वहाँ से आया। मेरी वाइफ प्रोफेसर थी 20वें ग्रेड में कराची होम इकनॉमिक्स कॉलेज में, उनको मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया। क्यों करवाया? मैंने शनाख्ती कार्ड खैरपुर का बनवाया। मैंने कहा वरना होगा ये जुम्मे के दिन हम बिस्तरा बांधेंगे जी जा रहे हैं कराची, फिर पीर वाले दिन वहाँ से आएंगे, तो 3 दिन तो हमने उड़ा दिए सीधे सीधे। 4 दिन में काम क्या करेंगे हम? तो हमने कहा नहीं। वाइफ जब आई वहाँ पे, जब तो इतनी सहूलत, कराची के मौसम का आपको पता है कितना खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। वो छोड़ के जब आई वहाँ खैरपुर की गर्मी ऐसी थी
کہ علمان یوں بازو باہر نکالے نا 2 گھنٹے کے لیے تو وہ بھی کالا ہو جائے. تو مجھے کہنے لگی کہ یہ کہاں مجھے جہنم میں لے آئے ہو آپ. میں نے کہا بات سنیں، یہاں جتنے دن رہو گی نا اللہ میاں جنت میں آپ کو سب سے پہلے بھیجے گا. تو ان ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں پہ سوتے تھے، وہاں رہ کے کام کیا. مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو پیسے کھا جاتے ہیں SMC کے، یہ پیسے بھی کھا جائیں گے. میں نے کہا جب سربراہ 5 روپے کھائے گا تو نیچے 500 کھائیں گے. میں نے کہا کھا کے دکھا دیں، میں بھی دیکھ لوں گا. تو وہاں پہ یہی ہوا. کمیونٹیز نے، آپ یقین کریں، اساتذہ نے، کمیونٹی نے تقاریاں اٹھائیں، آدھے پیسے کہنے لگے کہ ہم دیں گے. جو گورنمنٹ اسکول 3-3.5 لاکھ روپے میں بنتا تھا وہ 1,20,000 کے اندر انہوں نے بنا کے دکھایا. ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ہمارا کمال صرف یہ تھا کہ ہم پھر واہ زبردست بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. ایک کمیونٹی والے میں انہوں نے کہا SMC میں کہ جی اچھا پیسے ہم ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے، گورنمنٹ والوں کو نہیں دیتے تھے، ڈائریکٹ ان کے SMCs کے اکاؤنٹس میں. تو لوگوں نے کہا پیسے کھا جائیں گے. اور ایک نے تو باقاعدہ چیلنج کیا، انہوں نے کہا پیسے آنے دو پھر بھلے یہ مجھے ڈھونڈتے پھرے. اللہ کے نیک بندے نے، وہ چیئرمین تھا SMC کا، پیسے دوسرے دن نکالے اور غائب ہو گیا. کمیونٹی والوں نے مجھے فون کیا، صحیح وہ پیسے تو وہ لے گیا. میں گیا اس گاؤں میں، وہاں پہ ہم کرتے تھے ولیج اسمبلی. میں نے کہا یہاں نیشنل اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، ڈسٹرکٹ اسمبلی ہے، تعلقہ اسمبلی ہے، تحصیل اسمبلی ہے، ولیج اسمبلی بلائیں. اور ان کو کہتا چل کے اسکول کی حالت دیکھیں. کبھی گئے ہو اسکول میں؟ نہیں صحیح نہیں گئے. بچے پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. خود گئے ہو کبھی؟ نہیں گئے. مطلب جا کے دیکھو اور پوچھو، سوال کرو ہیڈ ٹیچر سے کہ یہ ٹوٹی ہوئی چیزیں کیوں ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. ایسا ہم نے ان کو موٹیویٹ کر دیا. تو گیا گاؤں میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ کس کا بھانجا ہے؟ ایک نے کہا میرا بھانجا ہے. یہ کس کا بیٹا ہے؟ میرا بیٹا ہے. کس کا بھتیجا ہے؟ اور ہم نے ان کو یہ کہہ رکھا تھا یہ پیسے آپ کے بچوں کے لیے آئے ہیں، تعلیم کے لیے آئے ہیں. تو میں نے کہا جب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، پورا گاؤں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی تمہارے بچوں کی پیٹ کی روزی اٹھا کے لے گیا، اسکول کی روزی اٹھا کے لے گیا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ جی سائیں وہ تو لے گیا ہم کیا کریں. میں نے کہا اس کو کوئی نہیں ہے، والی وارث نہیں ہو تم لوگ، مارو جا کے اسے، ڈھونڈو نکالو کہاں سے. آپ یقین کریں ندیم صاحب 3 دن کے اندر وہ پیسے واپس اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. تو جب کرنے پہ آتا نا، صبح 5-6 بجے اٹھتا تھا، میں پہنچ جاتا تھا وہاں دور دراز علاقوں میں. وہ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ ہیڈ جو ہے وہ اس طرح پہنچ جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اب تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ آپ کہتے ہیں فلاح، کس کو کہتے ہیں؟ یہ تھوڑی ایک کرسیوں میں بیٹھ کے آپ کام کریں گے، کام ہوگا فیلڈ میں. اسی لیے مجھے یہاں یہ جو USAID کے جو تھے انہوں نے مجھے سینئر فیلڈ ایڈوائزر بنایا تھا کہ یہ شخص 11 سیکٹر کتنا دور ہے گلگت بلتستان میں، سیاچن، 3.5-4 گھنٹے پیدل سفر کر کے وہاں پہنچ گیا تھا میں، دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو تجربے ہیں نا زندگی کے، یہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہیں. کرنے پہ آئیں تو آپ سونا نکال سکتے ہیں، نہ کرنے پہ آئیں تو سونے کو مٹی بنا دیں گے. بس سیدھی سی بات ہے. وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، بالکل نکلنا پڑے گا. کہ آرام دہ سیٹوں میں کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے جو ہے اس سے باتیں ہو سکتی ہیں، ہاں کام نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. صاحب مستقبل میں آپ کی کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے مشن کو، اپنے کام کو، اپنی آرگنائزیشن کو، کہاں ہوگا؟ بھائی میری آرگنائزیشن کوئی نہیں ہے، میں تو آل ان ون ہوں. جو بھی نہ کوئی تنظیم ہے. مجھے بہت کہا گیا کہ آپ تنظیم بنائیں، میں نے نہیں بنائی. مجھے کہا گیا کہ 8-10 اسکول کریں، مجھے پتہ ہے کہ 8-10 اسکول سے اٹھا کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. پیسے میں نہیں کر سکتا. ایک اسکول ہے، رول ماڈل ہے، آپ اس کو دیکھیں، اپلائی کریں. جب تک زندگی ہے کرتے رہیں گے. سر چونکہ ہماری آڈینس میں زیادہ تر لوگ استاد، جی فیمیل ٹیچرس کافی ہیں، اور اکثر ان کا جو لینا دینا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو چونکہ آڈینس میں ہمارے ٹیچرز بھی ہیں، نوجوان طبقہ بھی ہے، اور سننے والے بے شمار ہیں، کیونکہ آن لائن ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے اپنے جو تجربات ہیں ابھی تک جو آپ نے کام کیا ہے اور جہاں پہنچے ہیں،
ہمارے ناظرین کو جو دیکھنے والے جن میں اکثر طلبہ، نوجوان اور اساتذہ ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام؟ دیکھیں، اساتذہ کے لیے تو سیدھا سادہ سا پیغام یہ ہے کہ بچوں پر فوکس کریں. اچھا، کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ جس اسکول میں وہ ٹیچر پڑھا ہو ایک دفعہ اس اسکول ضرور جائیں. جس اسکول میں پڑھا ہے، پرائمری پڑھا ہے، جہاں سے انہوں نے ابتدا کی اپنی تعلیم کی، جیب میں 10-10 روپے کے 20 نوٹ رکھ کے جائیں، نئے نوٹ جائے. وہاں اس اسکول میں بچوں سے سوال کرے. جو بچہ سوال کا جواب صحیح دے تو 10 روپے کا نوٹ نکال کے یوں اس کو کھڑکائے کہ دیکھو اس بچے نے صحیح جواب دیا ہے، دیکھو کیسے نوٹ کھڑک رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بچوں کے ایکسپریشنز کیا ہوں گے. یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. کیا مہینے میں آپ 100 روپے بھی نہیں خرچ کر سکتے اپنے اس اسکول کے لیے جس میں اپنی تعلیم حاصل کی ہے؟ جب آپ ہر مہینے جاؤ گے اور وہ 10 روپے کا نوٹ کھڑکتا ہوا لے جاؤ گے تو بچے وہاں سے کریٹیوٹی میں آئیں گے، پڑھنا شروع کریں گے، ٹیچر پڑھانا شروع کریں گے کہ یہ آ رہا ہے ہر مہینے، اب میں ذرا بچوں کو تیاری کراؤں. بچوں کے لیے یہ ہے کہ یہی ٹائم ہے پڑھنے کا، کھیلنے کا بھی ہے، طے کریں. لیکن آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ تو زندگی جو ہے نا، ان پڑھ کی کوئی زندگی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل. اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. یہ اسکول جب میں رجسٹر کروا رہا تھا، اس وقت تو چھوٹا سا اسکول تھا، 25 بچوں والا. تو کراچی کے اندر یہ پرائیویٹ ڈائریکٹوریٹ میں اسکول رجسٹر ہوتے تھے. وہاں جب میں گیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ ہم 50,000 رشوت لیتے ہیں. بالکل اوپنلی کہا گیا 50,000 رشوت لیتے ہیں اسکول رجسٹر کرنے کا. میں نے انہیں کہا کہ یہ اسکول فی سبیل اللہ والا ہے، 25 بچوں سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. بڑی مشکل سے وہ افسر مانا کہ جی بس آپ کے ساتھ رعایت کر کے 30,000. مجھے یہ تھا، فکر تھا کہ میری حق لال کی کمائی میں رشوت میں کیسے، لیکن میں مجبور ہو گیا. اتفاق یہ ہوا تھا کہ 27 دسمبر والا واقعہ جو محترمہ بے نظیر کی شہادت کا ہوا تھا، تو وہاں پہ سارے ATMs ٹوٹے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے ATM سے پیسے نکلوائے لے آئے. میں نے کہا یار اب کتنے بار میں جاؤں گا. میں چلا گیا، ڈھونڈے جو بورا کالونی ہے، یہ بورا پور ادھر جو علاقہ ٹمبر مارکیٹ، سارے ATMs ٹوٹے ہوئے تھے. میں واپس آیا اور آ کے میں نے بتایا کہ سارے ATMs ٹوٹے ہوئے. تو وہ افسر مجھے بولتا ہے کہ جو کراچی سول ہاسپٹل ہے نا، اس کے اندر ایک ATM کام کر رہا ہے، چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. انتہا دیکھیں رشوت کی. میرے ذہن میں ہے کہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ یہ میرے حق لال کے پیسے اس کے پاس جائیں. میں نے ٹال دیا. میں نے کہا آج نہیں، میں کل آؤں گا، بعد میں دیکھیں. اب وہاں سے میں آیا، میرا دفتر تھا NJV اسکول میں. میں یورپین یونین کے ساتھ کام کر رہا تھا اور وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ. تو جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ایک لمبا تڑنگا لہیم شہیم شخص، ایک خوبصورت نہیں، وہ چڑھ رہا تھا. اس نے مجھے جو دیکھا تو دل سے جھوٹے مجھے سلام کر کے ہاتھ دیا. کہتا ہے سر آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کا انڈائریکٹ اسٹوڈنٹ. کہا یار ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تو سنا میں نے، انڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کیسا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کیسے انڈائریکٹ اسٹوڈنٹ؟ کہنے لگا سر میں میڈیکل میں پڑھتا تھا، آپ یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی میں جب پڑھاتے تھے تو آپ آخری پیریڈ ہمیشہ پڑھاتے تھے، لیکن آپ کا لیکچر اتنا دلچسپ ہوتا تھا کہ ہم LMC کے جو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ اور انجینئرنگ کالج کے اسٹوڈنٹ آپ سے پرمیشن لے کے ہم پچھلی بینچوں پہ بیٹھ جاتے تھے. تو اس طرح میں آپ کا انڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے کہا آپ کیا ہیں آپ؟ کہتا میں سیکریٹری ایجوکیشن ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر. میں نے کہا صحیح یہ کاغذ سنبھالو، آپ کا ایک افسر جو ہے کہتا ہے 30,000 روپے رشوت لوں گا میں، تب میں آپ کے اسکول کو رجسٹر کروں گا. سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، 1 روپیہ بھی فیس نہیں لیتا، فی سبیل اللہ ساری چیزیں کر رہا ہوں. کہتا ہے 30,000 لوں گا. وہ ڈاکومنٹس لے گئے.
आधे घंटे के बाद उनके पीए का फ़ोन आया, से वो फलां अफसर जो है उसको सस्पेंड कर रहे हैं साहब, वो गरीब है बेचारा, ये है वो है। मैंने कहा भाई ना वो गरीब है ना वो मुसलमान है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है। जो गरीब बच्चों के स्कूल के लिए भाई 30,000 रुपये मांगे रजिस्ट्रेशन के, तो उसके पास इंसानियत है। मैंने कहा मैं होता तो उसको वहीं खड़े खड़े उसको मैं फारिग कर देता। तो ये मैं असल कहने का मकसद पता क्या है, जो बेहतरीन उस्ताद हैं, जो लोगों को पैदा करते हैं, क्रीम पैदा करते हैं, लीडरशिप पैदा करते हैं, वो उस्ताद है। और उस्ताद जो है अपनी इज़्ज़त खुद करवाता है। क्या सेक्रेटरी एजुकेशन और मेरा एक छोटा सा स्कूल था उस ज़माने में, और जो उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, आधे घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें हुई। दूसरे दिन वही अफसर मेरे दफ्तर के पास 8 बजे से खड़ा हुआ, सर्टिफिकेट लेकर खड़ा था रजिस्ट्रेशन के लिए। ये क्या था? ये उस्ताद की अहमियत थी। तो उस्ताद की अहमियत है अगर उस्ताद अपनी अहमियत खुद कराना चाहे। सिंपल सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपके इस कीमती वक्त का आपने वक्त निकाला। SIPD के बिहाफ से मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। हम वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम्स को जो है ऑनलाइन अपडेट करते रहते हैं। इंशाल्लाह ये वाला प्रोग्राम जो आपका इंटरव्यू है अपने अच्छे टाइटल्स के साथ जो है वो ऑनलाइन YouTube का अवेलेबल होगा। तो आप जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं और जब चाहें टीचर जो है उसको देख सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी सदका जारिया और एक ऐसा काम है जो नेकी, जिसको नेकी जो कहते हैं, नेकी को जन्म देती है। तो इंशाल्लाह हमारे इस काम से, हमारी बातों से जो है लोग भी सबक लेंगे और एक मशले राह जो है वो दूसरों को मिलेगी। इन अल्फाज के साथ मैं अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में, आपके इस काम में बरकत दे, उसको बढ़ाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।